जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 17 जुलाई ज़िमनी इंतखाबात का दिन और इलेक्शन के नताइज तकरीबन आ चुके हुए हैं। इस वक्त 9:30 बजे हैं और अभी तक PTI तकरीबन 15 नशिस्तों पर जीत रही है। नून लीग 4 नशिस्तों पर और 1 नशिस्त पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहा है। कुछ हलकों के नताइज मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन अगर नताइज मुकम्मल भी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये नहीं होगा कि नून लीग की 9-10 सीटें हो जाएंगी। एक आध सीट का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई है। मलिक अहमद ख़ान ने शिकस्त को तस्लीम किया। मरीम नवाज़ ने अपने एक ट्वीट में शिकस्त को तस्लीम किया और कबूल किया और ग्रेसफुली कबूल किया। ये वो नताइज हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, कम से कम मैंने नहीं सोचा था। बुरहान सनाउल्लाह साहब 16 सीटें कह रहे थे। उसके अलावा जो बाकी तज्ज़ियाकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं, किसी का नाम क्या लेना, कोई 15, कोई 14, कोई 12, कोई इससे कम तो कोई नशिस्तें नून लीग को दे ही नहीं रहा। और जितने सर्वेज़ भी थे उसमें भी यही लग रहा था कि नून लीग काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें लेगी, या कम से कम 9 नशिस्तें ज़रूर ले लेगी, जो रिक्वायरमेंट है हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के कायम रहने के लिए। लेकिन नताइज बहुत मुख्तलिफ आए हैं और इबरतनाक शिकस्त हुई है उस सारे तज्ज़िये को, उस सारे बयानिए को जिसके बारे में सोचा गया था कि अब जो है मामलात बदल गए हैं और अब नून लीग का दौरा होगा और इमरान ख़ान की सियासत फ़ना हो गई है। आज के नताइज से पता चला कि ना इमरान ख़ान फ़ना हुआ है, ना इमरान ख़ान की सियासत फ़ना हुई है। बहुत ज़रूरी है इस मौके पर उन गलतियों की निशानदही करने की कि जिसकी वजह से आज नून लीग इस मकाम पर पहुंची, जिसकी वजह से पंजाब जो नून लीग का गढ़ था, पंजाब जो नून लीग का कला था जिसमें कभी शगाफ नहीं पड़े थे, आज इमरान ख़ान ने उसमें शगाफ डाल दिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। किसी के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ है। सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कंट्रोल आपके पास है। पूरे मुल्क इन 20 हलकों में से कहीं से भी धांधली की कोई इत्तला नहीं मिली। किसी ने हल्का सा भी ये नहीं कहा कि उसको नादीदा फ़ोन कॉल्स आए हैं या किसी ने वफ़ादारी तब्दील करने को कहा है। ऐसा कोई इक्का दुक्का वाक़या भी सामने नहीं आया। इसका मतलब है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने इमरान ख़ान के बयानिए को वोट दिया है। जो मर्ज़ी कहें, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि जब नून लीग अपोजिशन में थी, हर ज़िमनी इंतखाब इन्होंने जीता। तो वो क्या वाक़यात हैं कि जब ये हुकूमत में आए तो ज़िमनी इंतखाबात में और इतने क्रूशल क्रिटिकल ज़िमनी इंतखाबात में इतनी बड़ी शिकस्त कैसे हुई। उन अवामिल की तरफ ज़रूर सोचना चाहिए और नून लीग को कुछ बातों पर अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। पहली बात तो ये है, वो जो फ़ैसला था इमरान ख़ान की हुकूमत जल्दी ख़त्म करने का, वो गलत फ़ैसला था। 1.5 साल, 1 साल 4 माह और इंतज़ार कर लेते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। जो कहानी सुनाई गई कि जनरल फैज़ आ जाएंगे और वो 10 साल तक रहेंगे, वो सारा बयानिया बिल्कुल गलत साबित हो गया है। अब यूँ लगता है कि इमरान ख़ान जनरल इलेक्शन में भी एक बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरेंगे और वो कुछ तज्ज़ियाकार कहते थे और हम उनकी बात नहीं सुनते थे। अपनी गलती का भी एतराफ़ करना चाहिए। और वो कहते थे कि अब इमरान ख़ान के लिए ये जो तहरीक अदम एतमाद वफाक में मंजूर कराई गई है, ये इसलिए कि इमरान ख़ान को 2/3 अक्सरियत अगले इलेक्शन में दिलवाई जाए। और हम इस बात पर हंसते थे, लेकिन आज यूँ लग रहा है कि ये इसी तरह का कोई मंसूबा था और उसी तरह का कोई ट्रैप था जिसमें नून लीग आ गई। और अगर 1 साल 4 माह हुकूमत इमरान ख़ान करते तो ये जो महंगाई और लोड शेडिंग का आफरीत लोगों को चाट रहा है, ये महंगाई और लोड शेडिंग
عمران خان کے دور میں ہوتی اور پھر جنرل فیض ہوتے یا جنرل باجوہ، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا تھا۔ دوسرا بڑا فیکٹر پرائسز کا تھا، مہنگائی سے لوگ بہت تنگ تھے۔ عام آدمی کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور کی وجہ سے۔ اس کے موٹر سائیکل میں پیٹرول اب دگنی قیمت کا پڑتا ہے، اسے بجلی کا بل ڈبل آتا ہے، اسے گیس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے نہ صرف عمران خان کی حکومت اس وقت توڑی جب وہ بالکل آخری دموں پہ تھی، آپ نے اس کے گناہ بھی اپنے سر لے لیے۔ تیسرا جو سب سے بڑا ظلم کیا، آپ نے ایک معاہدے کے تحت کمپرومائز، آپ نے آفٹر کمپرومائز کیے، ہر جگہ آپ نے سمجھوتا کیا، اور سب سے بڑا سمجھوتا کیا کہ منحرف ارکان جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے تھے، ان کو آپ نے ٹکٹ دیے ایک معاہدے کے تحت، جس سے آپ کا ووٹر بھی ناراض، آپ کا اس علاقے کا کینڈیڈیٹ بھی ناراض، آپ کے بیانیے پر بھی بہت بڑی زک آئی۔ آپ کا وہ کینڈیڈیٹ جس نے 10 سال اپنے علاقے میں محنت کی ہو، اور آپ اسے کہیں کہ چلاؤ بھئی اب پی ٹی آئی کے اس کارکن کے امیدوار کے حق میں مہم، کیونکہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی، اور اس سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو احترام اور عزت دینی چاہیے۔ اوپر سے معاہدہ کر لینے کے بعد اگر آپ انتخابات میں جائیں گے تو پھر اس کے نتائج یہی ہوں گے۔ تیسری ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو سٹانس نواز شریف نے لیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کی بڑی عزت تھی اور بڑا احترام تھا، پنجاب میں ایک شعور آیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس نون لیگ کی طرف سے کم ہو گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بڑھ گیا۔ وہ سارے لوگ جو آج جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، یہ 4 مہینے پہلے نون لیگ کے ووٹر تھے، اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ان نون لیگ کے ووٹروں نے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو قبول کیا، اور عمران خان نے وہ بات بڑا کھل کر کی، اور کبھی وہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلواتے، اور کبھی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بات کرتے، اور کھل کر انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا والوں نے بات کی، اور اس کا ثمر بھی پایا۔ یہ کیمپین بنیادی طور پر نواز شریف نے شروع کی تھی، یہ بیج نواز شریف نے بویا تھا، یہ پودا نواز شریف نے لگایا تھا، جس کا پھل عمران خان نے آج کھایا ہے۔ تو اب انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو سمجھوتے والی سیاست ہے، اب اس کا دور بیت گیا ہے، اور یہ جب سمجھوتوں والی سیاست اب نہیں ہو سکتی اس ملک میں۔ اب اس ملک میں بہت سی باتیں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کمیونیکیشن کے ماڈرن طریقے اپنائے، صرف جلسے نہیں کیے، انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی کی، انہوں نے ٹویٹر سپیس بھی کی، جبکہ آپ کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے سوشل میڈیا پر اتنی محنت نہیں کی گئی۔ عمران خان نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا سوشل میڈیا کا، اس میں بڑے بڑے جو ہیں لوگ شامل کیے، اور بھاری تنخواہوں پہ انہیں رکھا گیا، اور انہوں نے سوشل میڈیا چلایا، اور اس کا امپیکٹ الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ تھا۔ جو غلطی نون لیگ نے کی کہ جو اس کی طرف بار بار نشاندہی ہم کرتے رہے، وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا وہی ہے جو پہلے تھا، آپ نے میڈیا میں چینجز نہیں کی، آپ نے میڈیا میں چینجز نہیں کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو لگائے گئے تھے عمران خان کی تعریف کے لیے، ان کا رویہ، انداز، تکلم تھوڑا سا تبدیل ہوا، لیکن یہ پھر بھی ویسے ہی لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے کہ بہرحال ملک تباہ ہو گیا، صوبہ برباد ہو گیا، غریب آدمی زندگی سے دو بھر ہو گیا، لیکن خان کرپٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ جب ایسے خیالات رکھنے والے ہر وقت ٹی وی پر آئیں گے، ہر وقت لوگوں کو یہ سمجھائیں گے، تو آپ کا نریٹو رہ جائے گا، اور آپ نے کوئی میسو چینج، ڈراسٹک چینج میڈیا میں نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ جو کی اپوائنٹمنٹس تھیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کی زبان پر خاموشی ہی طاری رہی، جو کہ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ بہت
حیران کن قسم کا نتیجہ۔ پھر ایک اور نتیجہ بھی یاد رکھیے، اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ چاہے پاکستان میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں، مریم نواز کیمپین کر رہی ہوں، یہ لوگ تینوں مل کر بھی کافی نہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ نواز شریف شامل نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی جو اہمیت ہے وہ کہیں ختم نہیں ہو سکتی، اور نواز شریف کو کے بغیر نون لیگ مکمل نہیں ہے، جتنے مرضی نعرے لگا لیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جلسے بالکل بھی ریفلیکٹیو نہیں ہوتے ووٹ کے۔ مریم نواز نے بڑے بڑے جلسے کیے، عمران خان نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے، کچھ جلسے مریم نواز نے بہت بڑے کیے، لیکن کیا ان لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا؟ نہیں ڈالا۔ یہ الیکشن عمران خان نے گورننس کی بیس پر نہیں جیتا کہ انہوں نے کیا بات کی تھی، ان کے زمانے میں تیل کی قیمت کتنی تھی، دال کتنے کی ملتی تھی، یہ کہانی نہیں انہوں نے سنائی، اور ایک دفعہ بھی اپنی گورننس کا ذکر نہیں کیا۔ نون لیگ اپنے اچھے کارنامے گنواتی رہی، لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوا۔ یہ نظریے کی سیاست بنا کر عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور لوگوں نے وہ نظریہ خریدا۔ انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ اور آزادی کی تحریک، اور پھر سب کچھ جو ہے ایک خاص لیول پر وہ لے گئے، اور اس کے بعد نون لیگ کا جواب اتنا اگریسو نہیں رہا جتنا رہنا چاہیے تھا۔ ایک اور بات کہ جو نوجوان ووٹر بہت سا شامل ہوا ہے الیکشن میں، اور اس میں سے جو نوجوان ہیں 18 سے 22-25 سال کے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا ٹلٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ نون لیگ کی طرف دیکھیں تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو 60-70 سے زیادہ اوپر کے لوگ ہیں۔ ان کے وزراء بھی دیکھ لیجئے، ان کے مشیر بھی دیکھ لیجئے، ان کے ساتھی بھی دیکھ لیجئے۔ تو اب یہ ایک نوجوانوں کا ملک ہے، تو اس امپیکٹ پر اتنا زیادہ کام نہیں کیا گیا جتنا پہلے کیا گیا، ماضی میں کیا گیا تھا، یا جتنا کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ صورتحال اب لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اور نون لیگ کو اس سے بہت سے سبق حاصل کرنے چاہیے۔ ابھی جنرل الیکشن ہے، ابھی بہت سے سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ کیا پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت رہے گی؟ نہیں، پنجاب میں اب حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ اب مزید اس سے آگے سوال شروع ہو جائیں گے۔ کیا فیڈرل میں شہباز شریف کی حکومت رہے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف فیڈرل میں حکومت ہے اور پنجاب میں حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے IMF کے معاہدے پورے کرنے کے لیے جوتے بھی آپ نے کھانے ہیں، پیاز بھی آپ نے کھانے ہیں، اور جو آپ کا پاور سینٹر ہے پنجاب وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو اس میں یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے، کیا شہباز شریف اور ان کے مشیر نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، نئے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نئے الیکشن کروانے ہیں، فوری طور پر کروائیں گے، فیئر الیکشن ہوگا، فری الیکشن ہوگا۔ عمران خان کا جو نریٹو ہے وہ اسی طرح بولے گا جس طرح ان ضمنی انتخابات میں بولا ہے۔ اگر پنجاب میں جو نون لیگ کا گڑھ تھا اور قلعہ تھا، اس کو میں کبھی شگاف نہیں پڑا تھا، اگر پنجاب میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے تو امیجن کیجئے کراچی میں کیا صورتحال ہوگی، یا امیجن کیجئے KPK میں کیا صورتحال ہوگی۔ دیکھیے فرق کیا پڑا ہے۔ نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اور اس کے بعد باقی ساری نون لیگ پتہ نہیں کسی لالچ میں آ گئے، کسی خوف میں آ گئے، بہت بری طرح یہ ٹریپ ہوئے، اور وہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ ٹریپ ہو کے انہوں نے جلدی جلدی حکومت سنبھال لی، آتے ہی وزارتیں ایسے بانٹی، وہ سارے لوگ جو پہلے نظر ہی نہیں آئے وہ سارے وزارتیں لے کے مزے سے بیٹھے رہے کہ جیسے اسی کام کے لیے آئے۔ الیکشن صرف پرفارمنس کا، ہمیں آج پتہ چل گیا، صرف پرفارمنس کا نام نہیں ہے۔ الیکشن
نظریے کا نام بھی ہے اور نظریے کی سیاست کا نام بھی ہے، جسم کو سیل آؤٹ کرنے میں، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک سمجھوتے والی پوزیشن میں آ گئی تھی، ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گئی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اتنی شدت سے نہیں لے سکی تھی جتنی شدت سے عمران خان لے رہے تھے، تو لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر فیڈرل میں فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے عمران خان کو ہوگا۔ اب حل کیا رہ گیا؟ اب حل یہ رہ گیا ہے کہ پنجاب میں تو حکومت گئی، اب فیڈرل میں جو حکومت ہے اس میں وقت پورا کریں، لوگوں کے لیے بہتری کریں، کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جو لوگوں کو یاد رہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ پیٹرول کی قیمت 18 روپے کم ہو گئی، یہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 80 روپے سے زیادہ بڑھی ہے، تو یہ صرف کافی نہیں ہے، کنکریٹ سالڈ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ہے، میں ان کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے، نون لیگ کے جو اہم لوگ ہیں، یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے رویوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یہ اپوزیشن میں ہر شخص سے ملتے ہیں، ہر شخص کو عزت سے بات کرتے ہیں، اس کی احترام کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ جب وزیر مشیر بن جاتے ہیں تو پھر ان کے رویے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے نا اور نون لیگ بڑے فکس میں آ گئی ہے کہ اب یہ آگے کیا کریں اور معاملات کو کس طرح لے کر چلیں۔ حالات دن بدن ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں اب وہ بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہمیشہ انہیں کہتے رہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، بیساکھیوں پر چڑھ کر وہ اقتدار میں آئے ہیں اور کسی کے سہارے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ کوئی بیساکھیاں ہیں نہ کوئی اور ہے، عمران خان نے اپنے اون پر یہ ساری سیاست کی ہے اور ضمنی انتخابات جیتے ہیں۔ اب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن نون لیگ کو آج کے ضمنی انتخابات کے نتائج سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔